अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इल्म नहव यानी अरबी ज़बान के क़वाइद की सीरीज़ में एक बार फिर आप सभी हज़रात का खैर मक़दम है। इससे पहले दर्स में आपके सामने बयान किया गया कि एराब की 4 किस्में हैं: रफ़, नस्ब, जर और जज़्म। और आपको ये भी बताया गया कि एराब की जो 4 किस्में हैं इनकी 2 तरह की अलामतें होती हैं, एक असली अलामात और दूसरे फ़रई अलामात। और आपको बताया गया कि असली अलामात 4 हैं: रफ़ के लिए ज़म्मा, नस्ब के लिए फ़तहा, जर के लिए कसरा और जज़्म के लिए सुकून। और उसके बाद बताया गया आपको कि 7 किस्म के अस्मा और अफ़आल ऐसे हैं जिन पर फ़रई अलामात आती हैं जो असली अलामात से कुछ अलग होती हैं। और उनमें से पहली किस्म आपके सामने बयान की गई थी कि गैर मुनसरिफ पर फ़रई अलामत आती है, और वो ये है कि हालत जर में उस पर कसरा के बजाय फ़तहा आता है। अब आपके सामने दूसरी किस्म ज़िक्र की जाएगी कि जिसमें असली के बजाय फ़रई अलामत आती है। वो जमा जिसके आखिर में अलिफ और ता ज़ायदा हो, जिसे अलिफ और ता ज़ायदा बढ़ा करके जमा बनाया गया हो, जिसे जमा मुज़क्कर सालिम भी कह दिया जाता है तवस्सुअन, गरचे उसमें हर एक मुअन्नस की जमा नहीं होती है और हर एक सालिम नहीं होती है, लेकिन कसरत से चूंकि ऐसा ही होता है लिहाजा इसे जमा मुअन्नस सालिम भी कह दिया जाता है। तो वो जमा जिसके आखिर में अलिफ और ता ज़ायदा हो और अलिफ और ता ज़ायदा बढ़ा करके उसे जमा बनाया गया हो, उसका एराब, उस पर एराब की फ़रई अलामत आती है। और एराब की फ़रई अलामत ये आती है कि हालत रफ़ा की अलामत ज़म्मा, नस्ब की अलामत कसरा और जर की अलामत कसरा। मिसाल से समझें इसे आप। जैसे जाअत मुस्लिमातुन, या कह दिया जाअतिल मुस्लिमातु। हालत नस्ब में कहेंगे आप रअयतुल मुस्लिमाती, और हालत जर में कहेंगे आप मररतु बिल मुस्लिमाती। तो यहां देखें आप, यहां पर अल मुस्लिमात इसमें वाहिद इसकी आती है मुस्लिमातुन, एक मुसलमान औरत, उससे जमा बनाना हो तो उसके आखिर में अलिफ और ता का इजाफा करके और उससे जमा बना लेते हैं मुस्लिमात। वो जमा जिसके आखिर में अलिफ और ता ज़ायदा हो उसके एराब की जो अलामत होती हैं, हालत रफ़ा में तो ज़म्मा होता है जैसा कि असली अलामत होती है, हालत जर में कसरा होता है जैसे कि असली अलामत होती है, लेकिन हालत नस्ब में जो उसकी अलामत होती है वो फ़तहा के बजाय कसरा होती है। लिहाजा कहेंगे रअयतुल मुस्लिमात, यानी गैर मुनसरिफ के बिल्कुल बरअक्स। गैर मुनसरिफ में जर की अलामत बजाय कसरा के फ़तहा होती है और यहाँ पर नस्ब की अलामत बजाय फ़तहा के कसरा हुआ करती है। इसी तरह से एक और मिसाल देखें आप। हाज़िही हम्मामातुन, रअयतु हम्मामातिन, दखलतु फी हम्मामातिन। ये हम्मामात, ये हम्माम की जमा है, मुअन्नस की नहीं बल्कि मुज़क्कर की जमा है। इसके आखिर में अलिफ और ता बढ़ा करके हम्मामात बना लिया गया है। तो आप कहते हैं हाज़िही हम्मामात, यहाँ पर हाज़िही मुब्तदा, हम्मामात उसकी खबर है, मरफू है, हालत रफ़ में इसकी अलामत है ज़म्मा। और आप रायतो ये फ़ेल है और हम्मामात
یہ مفعول بہی ہے اور مفعول بہی منصوب ہوتا ہے، حالت نصب میں اس کی علامت فتحہ کے بجائے کسرہ یہاں پر ہے، یہی فرعی علامت ہے۔ اور دخلتو کے بعد فی ہے، فی حرف جر ہے، حمامات پر داخل ہے اور حمامات مجرور ہے، یہاں پر جر کی علامت کسرہ ہے۔ تو وہ کلمات کہ جن کے آخر میں الف اور تا زائدہ بڑھا کر کے ان کو جمع بنایا گیا ہو، ان کی علامت اعراب ایک صورت میں فرعی ہوتی ہے، دو صورتوں میں اصلی ہوتی ہے، حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب اور جر میں کسرہ اس پر آتا ہے۔ وہ کلمات یا وہ اسماء جن پر اصلی کی بجائے فرعی علامات اعراب آتی ہیں، ان کی تیسری قسم ہے مثنی۔ اس سے پہلے اسم کی تقسیمات میں آپ نے پڑھا تھا، اسم کی 3 قسمیں ہیں، مفرد، مثنی اور مجموع۔ مثنی پر جو علامت اعراب ہوتی ہے وہ فرعی علامت ہوتی ہے۔ مثنی کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی علامت اعراب وہ ہوگی جس کا تذکرہ ابھی کیا جا رہا ہے، وہ اسم جو 2 پر دلالت کرے، وہ اسم جس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر کے 2 پر دلالت کرنے کے لیے بنا لیا گیا ہو۔ جیسے رجل سے بنا لیتے ہیں رجلانی، یہ رجلانی مثنی ہے۔ امرأتن اس سے بنا لیتے ہیں امرأتانی، تو وہ اسم کہ اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر کے 2 پر دلالت کرنے کے لیے بنا لیا گیا ہو، ایسے کلمات کو مثنی کہا جاتا ہے۔ اب مثنی کا اعراب، مثنی کے اعراب کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ رفع کی علامت الف نون، نصب کی علامت یا نون اور یا کا ما قبل مفتوح، یعنی یا سے پہلے فتحہ، اور تیسرے جر کی علامت یا نون اور یا کا ما قبل مفتوح۔ جو اعراب کی اصلی علامات ہوتی ہیں ان میں حالت رفع میں ضمہ آتا ہے، حالت نصب میں فتحہ آتا ہے، حالت جر میں کسرہ آتا ہے، لیکن مثنی پر جو علامات اعراب آتی ہیں وہ فرعی ہوتی ہیں، اصلی علامات سے بالکل الگ ہوتی ہیں، لہذا اس میں حالت رفع میں الف نون، حالت نصب میں یا نون اور حالت جر میں یا نون کے ساتھ ان کا اعراب ہوتا ہے۔ مثالوں سے آپ سمجھیں، جیسے آپ کہیں گے جاء رجلانی، جاءت امرأتانی، رأیت رجلین، رأیت امرأتین، دخلت علی رجلین اور دخلت علی امرأتین۔ یہاں دیکھیں آپ، رجلان فاعل ہیں اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا رجلان یہاں پر حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع میں جس پر رفع کی علامت آ رہی ہے وہ الف اور نون آخر میں آ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ یہاں پر رجلان مرفوع ہے۔ اور اس کے برخلاف دیکھیں گے آپ، رأیت رجلین، رأیت فعل اور فاعل، رجلین اس کا مفعول بہ، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے اور یہاں پر نصب کی علامت ہے یا نون آخر میں، اور یا سے پہلے فتحہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے جر کی علامت ہے دخلت علی رجلین، علی حرف جر، رجلین اس سے مجرور، اور یہ حالت جر میں ہے، جر کی علامت یہاں پر یا نون اور یا سے پہلے فتحہ موجود ہے۔ اسی طرح امرأتان کی مثال ہے، امرأتان حالت رفع میں ہے، رفع کی علامت الف نون، امرأتین حالت نصب میں ہے، نصب کی علامت یا نون اور یا سے پہلے امرأتین تا پر فتحہ موجود ہے۔ اور دخلت علی امرأتین، یہاں پر امرأتین حالت جر میں ہے علی کی وجہ سے، اور یہاں پر جر کی علامت یا نون اور اس سے پہلے تا ہے، تا کے اوپر فتحہ موجود ہے۔ تو مثنی کی جو علامات اعراب ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حالت رفع میں
اس کے آخر میں الف نون ہوتا ہے، حالت نصب میں اس کے آخر میں یا نون اور یا سے پہلے فتح، اور حالت جر میں بھی اس کے آخر میں یا نون اور یا سے پہلے فتح ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تیسری قسم ہوئی جس کی علامات اعراب اصلی کے بجائے فرعی علامات اعراب اس پر آیا کرتی ہیں۔ چوتھی قسم جس پر فرعی علامات اعراب آتی ہیں وہ ہیں جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ وہ علم یا وہ صفت کا صیغہ جس کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر کے اسے جمع بنا لیا گیا ہو۔ وہ مذکر علم یا وہ مذکر صفت کا صیغہ جس کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر کے اور اسے جمع بنا لیا گیا ہو، اسے جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے۔ جیسے زیدن سے کہتے ہیں زیدون، یا اسی طرح سے مسلمن سے کہتے ہیں مسلمون، اسے جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے کہ یہ علم ہے، کسی شخص کا نام ہے، اس کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر کے جمع بنا لیا گیا، یعنی کئی زید، اور مسلمن وہ شخص جو صاحب اسلام ہو، اسلام کا پیروکار ہو، اسے مسلمن کہا جاتا ہے۔ اب یہ صفت کا صیغہ ہے، اسے جمع بنانا ہے تو واو نون کا اضافہ کر کے جمع بنا لیا گیا، تو اس طرح کی جمع ہوتی ہیں اسے جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے۔ اب جمع مذکر سالم پر اعراب کی کیا علامات آتی ہیں؟ تو جیسا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اعراب کی فرعی علامات کے یہاں پر تذکرہ ہے، تو جمع مذکر سالم پر بھی اعراب کی فرعی علامتیں آتی ہیں۔ اور فرعی علامتیں کیا ہیں؟ جمع مذکر سالم کے رفع کی علامت ہوتی ہے واو نون، جمع مذکر سالم کے نصب کی علامت ہوتی ہے یا نون اور یا کا ما قبل مکسور، اور جر کی علامت ہوتی ہے یا نون اور یا کا ما قبل مکسور۔ تثنیہ میں آپ نے پڑھا کہ تثنیہ و رفع کی علامت الف نون ہوتی ہے، لیکن جمع مذکر سالم میں رفع کی علامت واو نون ہوتی ہے۔ تثنیہ کے اندر نصب و جر کی علامت تھی یا نون، یہاں پر بھی نصب و جر کی علامت ہے یا نون، لیکن فرق یہ ہے کہ تثنیہ میں یا کا ما قبل مفتوح ہوتا تھا اور یہاں پر یا کا ما قبل یعنی یا سے جو پہلے حرف ہے اس پر بجائے فتحہ کے کسرہ آتا ہے۔ اب مثال سے آپ سمجھیں، جاء الزیدون، رأیت الزیدین، اور مررت بالزیدین۔ جاء الزیدون، یہ جاء فعل، الزیدون اس کا فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا الزیدون یہاں پر حالت رفع میں ہے اور اس پر رفع کی جو علامت ہے واو نون۔ رأیت الزیدین، الزیدین یہاں پر مفعول بہ ہے، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، لہذا الزیدین حالت نصب میں ہے اور اس میں نصب کی علامت ہے یا نون، اور یا سے پہلے الزیدین دال پر کسرہ آ رہا ہے۔ مررت بالزیدین، یہاں پر الزیدین پر حرف جر با داخل ہے، لہذا یہ مجرور ہے، حالت جر میں اس کی علامت جو ہے جر کی وہ ہے یا نون اور یا سے پہلے کسرہ آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ کہیں گے جاء المسلمون، رأیت المسلمین، اور مررت بالمسلمین۔ تو جمع مذکر سالم کے اعراب کی جو علامات ہوتی ہیں وہ فرعی علامات ہوتی ہیں، اس کی علامت ضمہ نہیں ہوگی کہ آپ کہیں اگر الزیدون فجاء الزیدون کہیں آپ، یا اسی طرح سے رأیت الزیدون کہہ دیں آپ، مررت بالزیدون کہہ دیں آپ، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جمع مذکر سالم کی جو علامت اعراب ہوتی ہیں وہ فرعی علامت ہوتی ہے، حالت رفع میں واو نون، حالت نصب و جر میں یا نون، اور یا سے پہلے جو حرف ہوگا اس پر کسرہ آئے گا۔ وہ کلمات جن کی علامات اعراب اصلی کے بجائے فرعی ہوتی ہیں
ان میں سے جو 5ویں قسم ہے وہ ہے اسماء ستہ۔ ستہ کے معنی 6 ہوتے ہیں، اسماء ستہ معنی 6 اسماء۔ اسماء ستہ پر بھی جو علامات اعراب آتی ہیں وہ فرعی علامات اعراب آتی ہیں، اصلی علامات اعراب نہیں آتی ہیں۔ ابھی اسماء ستہ کون سے ہیں؟ اسماء ستہ یہ 6 اسماء ہیں، 6 اسماء ہیں جن کے آخر میں واو آتا ہے، جن کے آخر میں واو آتا ہے اور ان کی اضافت یا متکلم کے علاوہ کسی اور طرف کی گئی ہو۔ وہ 6 اسماء جن کے آخر میں واو آتا ہے اور ان کی اضافت یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف کی گئی ہو، تو جو ایسے اسماء ہوتے ہیں اسماء ستہ، ان پر فرعی علامت اعراب آتی ہے۔ اسماء ستہ کون کون سے ہیں؟ وہ 6 اسماء یہ ہیں۔ نمبر 1 ابو کا، اصل میں ہے اب، لیکن ہم نے اضافت کے لیے کاف یہاں پر لگایا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس طرح سے اس کی اضافت کی جاتی ہے۔ دوسرا اسم ہے اخو کا، تیسرا اسم ہے حمو کا، چوتھا اسم ہے فو کا، 5واں اسم ہے ہنو کا، اور 6واں اسم ہے ذو مالن۔ یہ سب آخر میں جو ہم نے لگایا ہے یہ سب اضافت کے لیے ہے، ورنہ جو اصل کلمہ ہے وہ ہے ابن، اخن، حمن، فمن، ہنن اور ذو۔ یہ 6 اسماء ہیں جن کو اسماء ستہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو اسماء ستہ ہیں ان کے اعراب کی علامات جو ہوتی ہیں وہ اصلی نہیں بلکہ فرعی علامات اعراب ہوتی ہیں۔ کیا علامات ہوتی ہیں؟ حالت رفع میں ان کی علامت ہوتی ہے واو، رفع کی علامت واو، نصب کی علامت الف، اور جر کی علامت یا۔ جب یہ مرفوع ہوں تو ان کا اعراب واو کے ساتھ ہوتا ہے، جب یہ منصوب ہوں تو ان کا اعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ مجرور ہوں تو ان کا اعراب یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اسے آپ مثالوں سے دیکھیں۔ آپ کہیں گے جاء ابو محمد، رأیت ابا محمد، اور ذهبت الى ابی محمد۔ یہاں پر ابو محمد جہاں سے فاعل واقع ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا ابو یہاں پر حالت رفع میں ہے، اور اس کے رفع کی مرفوع ہونے کی علامت ہے کہ یہاں پر واو موجود ہے۔ رأیت ابا محمد، یہاں پر ابا محمد یہ رأیتو کا مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اور یہاں پر نصب کی علامت ہے کہ یہاں پر ابا الف کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اور ذهبت الى ابی محمد، یہاں پر ابی محمد الہ اس پر داخل ہے، لہذا مجرور ہے، حالت جر میں ہے، اور جر کی علامت ہے کہ یہاں پر اس کو یا کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ جو اسماء ستہ ہوتے ہیں حالت رفع میں ان کی علامت جو رفع ہوتی ہے واو، حالت نصب میں نصب کی علامت الف، اور حالت جر میں جر کی علامت جو ہوتی ہے وہ یا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کہیں گے جاء اخو محمد، رأیت اخا محمد، اور ذهبت الى اخی محمد۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ابو، ابا اور ابی ہوتا ہے ویسے اخو، اخا اور اخی ہوتا ہے۔ یعنی اسماء ستہ جو ہوتے ہیں ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ اور جو مثالیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ آج کے اس درس میں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز
009665089590707। व्हाट्सअप सवाल जो आप ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।